बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के अय्याम जारी हैं। अब तक मुख्तलिफ़ किस्तें आपके सामने पेश की गई हैं। अय्याम तशरीक़ में मीना में शब्बाशी और अय्याम तशरीक़ के रमी के ताल्लुक़ तक का ज़िक्र हो चुका है। अब रमी के सही होने के लिए क्या शराइत है उसको ज़िक्र कर रहे हैं। रमी के 6 शराइत हैं जो मंदरजा झेल आ रहे हैं। नंबर 1, तरतीब। पहले जमरे ऊला की रमी करे, फिर जमरे उस्ता की, फिर जमरे अक़बा की, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, बुखारी में उसका ज़िक्र मिलता है। लिहाजा जमरे ऊला की रमी मुकम्मल होने से पहले दूसरे या तीसरे की रमी करे तो ये सही नहीं है, ये मुअतबर न होगा। इसी तरह उस्ता की तकमील से पहले जमरे उस्ता की रमी के पूरा करने से पहले जमरे अक़बा की रमी का एतबार नहीं होगा। नंबर 2 शराइत में दूसरी शर्त 7 मरतबा रमी करना। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस से साबित हैं। अगर 7 कंकर एक ही मर्तबा मारे एक साथ तो ये शुमार न होगा। एक कंकर दाएं हाथ से मारे और एक कंकर बाएं हाथ से मारे बैक वक्त एक ही वक्त में, तब भी एक ही शुमार होगा। चाहे 7 कंकर एक साथ फेंके हो तब भी एक ही शुमार होगा, और 2 कंकर एक दाएं हाथ से एक बाएं हाथ से एक वक्त में फेंके हो तब भी एक ही शुमार होगा। अगर यके बाद दीगरे हों तो 2 शुमार होंगे। एक ही कंकर को 7 मरतबा मारे तो ये काफ़ी है। कंकर को सिर्फ रमी की जगह में रख दे ली जाके ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये रमी यानी फेंकना और मारना शुमार नहीं होगा और हदीस में वारिद तफसील के ख़िलाफ़ है। नंबर 3 हाथ से रमी करें, जैसा कि अहादीस से सहीहा से साबित है। कुदरत के बावजूद कमान पैर वगैरह से रमी करें काफ़ी नहीं है। अगर हाथ से रमी करने से आजिज़ हो, हाथ कटा हो या किसी बीमारी की वजह से न कर सकता हो हाथ से रमी, तो कमान वगैरह से पैर से भी कर सकता है। तो पहले कमान से, वरना फिर पैर से, वरना फिर मुंह से रमी करें, वरना फिर किसी और को नाइब बनाएं। नंबर 4 कंकर व पत्थर हो, क्योंकि अहादीस में हसा यानी कंकरियों का लफ्ज़ आया है और कंकरी पत्थर से ही है। लिहाजा पत्थर के सभी अनवा काफ़ी हैं। पत्थर की कौन सी भी किस्म हो और उससे रमी करे तो ये चल जाएगा, काफ़ी है। अगरचे याकूत वग़ैरह ही क्यों न हो, इनसे रमी तो हो जाएगी, लेकिन इज़ाअत माल हो तो फिर इस एतबार से ये हराम है। माल को ज़ाया करना शुमार होगा, लिहाजा ये हराम होगा। सोना चांदी लोहा और जूते चप्पल वग़ैरह ऐसी किसी किस्म से, ऐसी चीज़ों से कोई रमी करे तो ये रमी हासिल न होगी, क्योंकि ये पत्थर की किस्मों में दाखिल नहीं है। मरमा यानी महल रमी का क़स्द हो, जिस जगह पत्थर मारने का हुक्म है उसका क़स्द हो, उसकी नीयत हो। अगर कोई हवा वगैरह में कंकर मारे और वो मरमा में गिर जाए, यानी रमी की जगह में गिर जाए, फेंका था हवा में लेकिन गिर गया, तो इससे रमी हासिल न होगी। जमरे में सुतून की शक्ल में जो निशानी लगाई गई है
اس کے اطراف و احاطے کے اندر کی جگہ مرمہ کہلاتی ہے، یعنی رمی کی جگہ، اور اسی کو جمرہ کہا جاتا ہے۔ عوام الناس اس ستون نما علامت کو جمرہ لکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں، جمرہ سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ غلط ہے۔ بلکہ کوئی اس ستون کو مارنے کی نیت سے رمی کرے تو یہ ناکافی ہے، بھلے ہی کنکری ستون کو لگ کر رمی کی جگہ میں گر جائیں، مرمہ میں گر جائیں۔ اگر مرمہ کے قصد سے ستون پر مارے اور کنکری اس پر لگ کر مرمہ میں گرے تو یہ کافی ہیں۔ جمرے میں علامتی ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کنکریاں جمع ہوتی ہیں اور ان کا ڈھیر لگتا ہے وہ جمرہ ہے۔ بعض عوام ستون کو مقصود اور شیطان تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 6، کنکری یقیناً جمرے میں پہنچی ہو، جمرے میں گرنے کے بعد اچھل کر باہر نکل پڑے، باہر نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں، مضائقہ نہیں ہے۔ اگر جمرے میں گرنے میں شک ہو کہ جمرے میں گری یا نہیں، شک ہو گیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ ان 6 شرائط میں سے پہلی شرط صرف ایام تشریق کی رمی کے لیے ہے، یعنی جو ترتیب بتلائی، اور ترتیب کی شرط جو ہے ایام تشریق کی رمی کے لیے ہیں، بقیہ شرائط یوم النحر اور ایام تشریق کی رمی میں ضروری ہیں۔ مسلم کی حدیث کی وجہ سے سنت ہے کہ رمی چھوٹے کنکروں سے کی جائے، جو انگلی کے پورے سے کچھ چھوٹی ہو۔ اس سے چھوٹی یا بڑی کنکری سے رمی مکروہ ہے، بالکل بھی چھوٹی ہو یا بالکل بھی بڑی ہو تو پھر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت میں۔ کنکری انگوٹھے پر رکھ کر شہادت کی انگلی کے سرے سے اسے اڑانا، اس طرح مکروہ ہے۔ صحیح حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور عام حالت میں بھی، روزمرہ کی زندگی میں بھی، رمی کے علاوہ میں بھی یہ حرکت اس طرح سے کنکری کو پھینکنا اور اڑانا مکروہ ہے۔ سنت ہے کہ قبلہ رو ہو کر تکبیر کہتا ہوا یکے بعد دیگرے 7 کنکریاں جمرے اولا میں مارے، پھر اس سے ہٹ کر کچھ آگے بڑھیں اور ایسی جگہ رکے جہاں کنکر آ کر نہ لگیں، یعنی خود کو پریشانی کا باعث نہ بنائیں، ایسی جگہ جا کے ٹھہر جائیں، اور قبلہ رو ہو کر حضور قلبی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر اور تحلیل، تسبیح اور دعاؤں میں تقریباً سورہ بقرہ کی تلاوت کی مقدار مصروف رہیں۔ جتنا وقت سورہ بقرہ کی تلاوت میں لگتا ہے تقریباً اتنا جو ہے اللہ کو منانے میں، اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر اور تحلیل میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں۔ پھر جمرے وسطیٰ کی بھی اسی طرح رمی کر کے دعا و ذکر میں مصروف رہیں۔ پھر جمرے عقبہ کی اسی طرح رمی کریں جس کی یوم النحر میں رمی کی تھی۔ اس کے بعد دعا کے لیے نہ رکیں، جمرے عقبہ کی رمی کے بعد اب کوئی دعا وغیرہ کے لیے نہ رکیں، نہ ٹھہریں۔ یہ تفصیل بخاری شریف کی روایت سے سامنے آتی ہے۔ ایک جمرے کی ساتوں کنکریوں کی رمی کے درمیان اور ہر جمرے کی رمی کے درمیان تسلسل سنت ہے۔ آخری دن جمرے عقبہ کی رمی کے بعد تکبیر و تحلیل پڑھتے ہوئے مینا سے نکل جائیں اور ظہر مینا میں نہ ادا کرے، اگر ادا کرے تو جائز ہے لیکن خلاف افضل ہے۔ رمی میں کسی کو نائب بنا سکتے نہیں بنا سکتے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔
جو کسی ایسے عذر کی وجہ سے رمی سے عاجز ہوں جو رمی کا وقت ختم ہونے سے پہلے دور ہونے کی امید نہ ہو تو کسی اور کو اپنی رمی کا نائب بنانا، کسی کے ذمہ رمی کو سونپ دینا اس پر واجب ہے، خواہ اسے اجرت دینی پڑے۔ بعد میں اتفاقاً عذر ختم ہو جائے تب بھی نائب کی رمی معتبر ہوگی، لیکن اب اسے خود اس کا اعادہ کر لینا سنت ہے۔ نائب جب تک اپنی رمی مکمل نہ کر لے، جسے نائب بنایا ہے وہ اپنی رمی جب تک مکمل نہ کر لے دوسرے کی طرف سے رمی نہیں کر سکتا۔ ایام تشریق کے ہر دن نائب پہلے تینوں جمروں کی اپنی رمی مکمل کر لے، پھر دوسرے کی طرف سے جس کی طرف سے نائب بنایا گیا ہے رمی کر لے۔ ہر دن مستقل شمار ہوگا۔ ایک دن کی اپنی رمی مکمل کر لینے کے بعد دوسرے کی نیابت ادا کر سکتا ہے۔ اگر اپنی رمی کا ایک کنکر بھی باقی ہو تو پھر نیابت ادا نہ ہوگی۔ اپنی رمی سے پہلے دوسرے کی نیت سے رمی کرے تب بھی اپنی ہی رمی شمار ہوگی۔ ایک شخص کو مختلف لوگ، بہت سارے لوگ، کئی لوگ نائب بنائیں تو یہ جائز ہے، لہذا نائب اپنی رمی کے بعد ایک کی مکمل رمی کرنے کے بعد دوسرے کی رمی کریں، اسی طرح تیسرے اور چوتھے وغیرہ کی۔ نیابت کی صورت میں ممکن ہو تو سنت ہے کہ اصل شخص نائب کو کنکری تھمائیں، اٹھا کے خود دے دیں اور تکبیر کہیں، ورنہ یہ بھی نائب ہی انجام دیں۔ یوم النحر یا ایام تشریق کی کوئی رمی رہ جائے تو ایام تشریق کے ختم ہونے سے پہلے دن یا رات کسی بھی وقت اس کا تدارک کرے اور یہ ادا ہو جائے گی۔ چرواہوں اور اہل سقایا کے حق میں یہ اجازت حدیث سے ثابت ہے، اوروں کو ان پر قیاس کر لیا گیا۔ متروکہ رمی اور بعد کی رمی میں ترتیب واجب ہیں۔ مثلا 10 تاریخ کی رمی یا ایک کنکر بھی باقی ہو تو جب تک وہ مکمل نہ ہوا 11 تاریخ کی رمی معتبر نہ ہوگی۔ متروکہ رمی رات میں اور زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ اگر رمی کی تلافی نہ ہوئی تو 3 یا زائد کنکریوں کے چھوڑ دینے سے، ترک کرنے سے دم لازم ہوگا۔ صرف آخری ایک کنکری ترک ہو تو 1 مد اناج اور 2 کنکری ترک ہو تو 2 مد اناج لازم ہے۔ ایام تشریق کی شب باشی مکمل چھوڑ دیں تو دم لازم ہے۔ 1 رات ترک کرے تو 1 مد اناج اور نفر اول نہ کرے تو 2 رات کے ترک میں 2 مد اناج، اور نفر اول کر لیں تو 2 رات کے ترک میں دم لازم ہے، کیونکہ شب باشی کی جنس مکمل ترک ہو رہی ہیں۔ کوئی معقول عذر ہو، مثلا جانور چرانا، حجاج کرام کو پانی پلانا، مریضوں کی دیکھ ریکھ کرنا وغیرہ، جس کی وجہ سے مینا کی شب باشی چھوٹ جائیں تو دم وغیرہ لازم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور و مقبول نصیب فرمائے، آمین۔ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اسے آپ آگے بھیج دیجئے تاکہ جو حضرات اس سال مکۃ المکرمہ میں موجود اور سعودی عرب میں موجود حج کرنے والے ہیں، ہمارے اپنے علاقے کے وغیرہ وغیرہ، تو آسانی کے ساتھ ان کے لیے یہ فائدہ مند ہو جائیں اور اس سے فائدہ حاصل ہو اور آئندہ بھی حاصل ہو۔ اب انشاءاللہ آئندہ طواف وداع کے سلسلے میں ذکر کریں گے، پھر زمزم اور مدینہ منورہ کی زیارت کے فضائل وغیرہ کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔